ड्रामा सीरियल IQ पहली किस्त। तुम वो नहीं हो जिससे मैं लाइफ पार्टनर बनाऊं। मेरी टाइप ही कुछ और है। मैं तुम्हें कभी भी लाइफ का एक पार्ट भी नहीं बना सकता। नेवर। उसे गुस्सा नहीं आया था, ना ही वो रोई थी और ना ही वो डरी। वो बिल्कुल साकित खड़ी थी। वो अपनी बात कहकर जा चुका था और वो वहीं खड़ी उसकी बातों के सहर में खोई हुई थी। नीली चादर उस वक्त काले बादलों से ढकी हुई थी। तूफानी हवाएं आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो चुकी थीं। कल ही महकमा मौसमियात ने तूफानी बारिश होने की पेशेनगोई कर दी थी। वहीं कराची के इलाके में खूबसूरत गवर्नमेंट कॉलेज वाक़ था, जहां पर लड़कियां कॉलेज के बाहर खड़ी अपनी सवारी का इंतजार कर रही थी। वरना तो लड़कियां कॉलेज का रुख महीने में 2 बार ही करती थीं। मगर आज जरा मामला काफी संजीदा था। मामला यह था कि आज लड़कियों के सेकेंड ईयर के बोर्ड के नताइज कॉलेज में आए थे और हर लड़की अपना रिजल्ट देखने के लिए कल रात से ही बेताब थी। ना ही लड़कियों को तूफानी बारिश की फिक्र थी और ना ही नाश्ते का होश। होश था तो सिर्फ उस चीज का कि आज नताइज आने वाले हैं। वहीं बाहर खड़ी इंतजार करती लड़कियों में एक लड़की ऐसी भी थी जिसका चेहरा नीचे जमीन को झुका हुआ था। उसके भूरे बाल खुले हुए थे और चेहरे को ढके हुए थे। अपने बाजुओं को खुद के इर्द गिर्द बांधे वो जैसे खुद का ही सहारा बनी थी। उसका रिजल्ट कार्ड बैग में पड़ा था और रिजल्ट को देखते ही उसकी आंखों से बेशुमार आंसू गिर गिर कर उसकी यूनिफॉर्म में जज्ब हो गए और उसका पहले से ही सर झुका चेहरा और झुक चुका था। खुद को इस जिल्लत से बचाने के लिए उसने रिजल्ट कार्ड को बैग में रखा। आंखों से आंसू बेशुमार गिर रहे थे, लेकिन अब इनका कोई फायदा नहीं था और अब वो इस बात को अच्छे से जानती थी। तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी जिसने हॉर्न बजाया। इस हॉर्न की आवाज सुनते ही उसने चेहरा उठाया और फ्रंट गेट खोलकर आके उसी झुके चेहरे के साथ बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम दिया, एक मर्दाना और भारी आवाज उसकी समाज से टकराई तो उसने अपना सर उनकी जानिब किया। वालेकुम अस्सलाम, हल्की सी आवाज जिसको सुनने के लिए आगे को होना पड़ा था। उसके सलाम के जवाब को देते हुए उसने उसकी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देख लिया था। उस शख्स ने गाड़ी की स्टीयरिंग से हाथ हटाया और अपने पास बड़े टिश्यू बॉक्स के 2-4 टिश्यू निकालते हुए दिया की जानिब बढ़ाए। ये लो। उस शख्स को बोलते ही दिया ने टेढ़ी आंखों से टिश्यू को देखा और अपने हाथों से उससे लेकर वो आंखें और नाक को पोंछने लगी। तभी उसे गाड़ी के स्टार्ट होकर चलने की आवाज आई। मेरे ख्याल से रोने से तुम अपने अंदर मौजूद पानी को जाया कर रही हो। वैसे ही हमारे मुल्क में पानी का बहुत बहरान है और तुम अपनी आंखों और नाक से निकाल निकाल कर क्या यहां सैलाब लाना चाहती हो? उसके शोखी से कहते ही दिया ने चेहरा उठाकर उसकी जानिब देखा। वो सामने रोड को देख रहा था। चेहरे पर संजीदगी का अंसर वाज़ेह था। तबरेज भाई, आपने मुझसे रिजल्ट ही नहीं पूछा। डरते डरते उसने उससे ये बात कही। तबरेज ने इस बात पर उसकी जानिब देखा जो अभी अभी रोने का शुगल फरमा रही थी। वैसे मुझे इंटरेस्ट तो नहीं, मगर तुम कह रही हो तो पूछ ही लेता हूं। ये बताओ कि पास हुई हो, और अगर हुई भी हो तो ग्रेड क्या बना है? पास तो हो चुकी हूं मगर ग्रेड वो अच्छा नहीं बना। तबरेज के कानों ने जैसे ही ये बात सुनी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली। अरे चिल करो यार, पास हो गई तो और क्या चाहिए तुम्हें? चलो इसी बात पर आइसक्रीम दिलाता हूं तुम्हें। गाड़ी को आइसक्रीम पार्लर की जानिब मोड़ते हुए तबरेज ने उसे ऑफर की। आपके लिए तो कोई मसला ही नहीं है तबरेज भाई, मगर नाना और नानू, उनके लिए तो मेरे ग्रेड्स मैटर करते हैं। उन्हें तो मेरे ग्रेड्स हमेशा A+ चाहिए होते हैं। इससे 1 नंबर कम वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। उनको कैसे फेस करूं मैं? सिंपल है, जैसे तुम अब तक गेस करती आई हो, इस बार भी कर लो। 2-3 बातें सुनाएंगी और फिर बात रफा दफा हो जाएगी। उसका पुरसकून लहजा दिया के अंदर आग लगा गया। 2-3 बातें सुनाती हैं, बात रफा दफा हो जाती है। कब तक होती है बात रफा दफा, जरा मुझे बताएं। 9th में मेरी 72% बनी थी और उन्होंने मुझे पूरे खानदान में बेइज्जत किया, और फिर मेरे सेकेंड ईयर में आने के बाद बात रफा दफा हुई। तब तक मुझे तानों के साथ वार्निंग्स भी मिलती रहीं। वो तड़कती हुई रह गई। तबरेज गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रोक चुका था और उसकी ये बातें उसे सिर्फ हंसी दिला रही थी। जो भी ये दिया, ग्रेड्स मैटर नहीं करते। किसी भी इंसान को जज करने के लिए उसके ग्रेड्स मैटर नहीं करते। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के ग्रेड बुरे हैं तो वो बुरा है और किसी के ग्रेड्स अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं होता दिया। ये कॉन्सेप्ट तुमने अपने दिमाग में बना रखा है। ये कॉन्सेप्ट नानू ने मेरे दिमाग में डाला है और हकीकत भी यही है तबरेज भाई। दुनिया आपके किरदार, आपकी कामयाबी पर जज करती है। जो गरीब है वो अच्छा नहीं है और जो अमीर है वो सबसे अच्छा है।
ہے نا ایسا تبریز بھائی؟ مگر نانو کا یہ کانسیپٹ صرف میرے لیے ہے، جبکہ اس کے برعکس وہ آپ کو بالکل بھی ایسے جج نہیں کرتی۔ تل حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو اس لیے ایسے جج نہیں کرتی کیونکہ آپ کی فیملی خوشحال ہے، آپ کے ماں باپ آپ کو پریفر کرتے ہیں، جبکہ میرے ماں باپ میں تو ڈائیورس ہو چکی ہے اور وہ مجھے کسی بھی صورت میں پریفر نہیں کرتے۔ دوسری شادیاں کر کے ان لوگوں نے اپنے لیے ایک نئی اولادیں جنم دے دی، میری ریپلیسمنٹ پوری کر لی۔ اندر کا لاوا آج اچھے طریقے سے باہر آیا تھا اور تبریز اس کی یہ بات سن کر کچھ دیر کے لیے جھٹکے میں تھا۔ وہ کتنا کچھ سوچ لیتی تھی۔ بات سنو میری دیا، اس ٹاپک کو کلوز کرو۔ ہم آئس کریم کھانے آئے تو آئس کریم ہی کھاتے ہیں۔ تم کون سا فلیور لوگی؟ چاکلیٹ اور اس کے اوپر بٹر اسکاچ نا؟ میں لے کر آتا ہوں۔ اس کی بات سنے بغیر وہ گاڑی سے نکلا اور آئس کریم پارلر کے اندر چل پڑا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی تلخ حقیقتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ بے شمار سوچیں اس کے دماغ میں گھر کر چکی تھیں، اور یہ ابھی سے نہیں بلکہ بچپن سے تھیں، جنہوں نے اسے کمزور بنا دیا تھا۔ سامنے عدالت کی بڑی سی بلڈنگ کے سامنے کھڑی ایک چھوٹی سی بچی اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ طلاق تو ان دونوں کی کب کی ہو چکی تھی، مگر اب میٹر اس بچی کا تھا۔ وہ دونوں ہی اس کی ذمہ داری لینے سے انکار کر رہے تھے اور وہ بت بنی خود کی ذات پر ہوتی ہوئی بحث سن رہی تھی۔ میں نے تم سے طلاق فارس سے شادی کرنے کے لیے کی تھی، اس کو پالنے کے لیے نہیں۔ تمہیں ہی بچوں کا شوق تھا، ورنہ میں اس کو پیدا بھی نہ کرتی، اور ویسے بھی میں فارس کے ساتھ لائف انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اس کی ذمہ داری کندھوں پر لادنا نہیں چاہتی۔ تم اسے لے سکتے ہو کیونکہ تم باپ ہو۔ اپنی ماں کے یہ الفاظ وہ 8 سال کی عمر میں بھی اچھے سے سمجھ رہی تھی، جبکہ وہ لوگ اس سے بے نیاز تھے، اس کے جذباتوں سے بھی بے نیاز تھے۔ جب تم نہیں رکھ سکتی تو میں کیسے رکھ لوں؟ مجھے بھی دوسری شادی کرنی ہے، اپنی لائف انجوائے کرنی ہے، میں اسے ذمہ داری بنا کر سر پر رکھ لوں؟ پاگل نہیں ہوں، اور ویسے بھی مجھے بیٹے پسند تھے، بیٹیاں نہیں۔ اسے تم ہی رکھو، یا میں اسے یتیم خانے میں داخل کروا دوں گا۔ اور وہیں اس کا ننھا سا دل یتیم خانے کے نام سن کر لرز اٹھا۔ اتنی گر گئی تھی وہ۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، ہمارے سر سے تو بلا ٹلے گی، تم اسے یتیم خانے میں ہی رکھوا دو۔ اپنی ماں کی اس بات پر رضامندی اس کا دل چیر گئی۔ پاگل ہو گئے ہو تم دونوں، اپنی لائف انجوائے کرنا چاہ رہے ہو تو بچی کو سروں سے لاد رہے ہو۔ جب پال نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا؟ تم دونوں کی ضمیر تو مردہ ہو چکے ہیں۔ میں اسے پالوں گی، اس کی پرورش کروں گی، تم لوگ جاؤ اپنی لائف انجوائے کرو۔ اس بچی کی نانو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے آئیں، مگر اس ننھی سی بچی کے دماغ پر جو ماں باپ کی تصویر بنی تھی وہ بہت بری تھی، بہت ظالم۔ دنیا کی حقیقت اس بچی نے 8 سال کی عمر سے دیکھ لی، اور پتہ نہیں شاید کب تک دیکھتی رہے۔ آئس کریم کھا کر ان لوگوں نے گھر کی راہ لی۔ اتنے زیادہ وقت میں ان کے آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کی سوچیں اپنے رزلٹ ہی کے بارے میں گھوم رہی تھی۔ کیا ہوگا جب نانو اس کا رزلٹ پوچھیں گی اور وہ رزلٹ بتانے کی قابل ہی نہیں رہے گی؟ نانو بے انتہا باتیں سنانے کے بعد پورے خاندان میں اس بارے میں مشہور کر دیں گی، اور پھر پورا خاندان اسے تانے دے گا، اور نانو کے ساتھ ساتھ نانا بھی اس سے باتیں سنائیں گے۔ سب کی نظروں میں وہ گر جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ نانو اسے پہلے کی طرح پیار نہیں کریں گی اور نانا اس سے بات نہیں کریں گے۔ میڈم صاحبہ، اگر آپ کے فیوچر کے بارے میں فکر مندی ختم ہو گئی ہو تو ذرا میری بات بھی سن لیں۔ گاڑی کا ہارن بجاتے ہوئے تبریز نے اسے مخاطب کیا۔ جی؟ تبریز کا مخاطب اسے فیوچر کی سوچوں سے واپس لے آیا تھا۔ سب سے پہلے تو کانفیڈنس میں رہنا ہے۔ اگر وہاں رونا شروع ہو گئی تو نانو کے دل میں جو نرم گوشہ پیدا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مسکراتے ہوئے اندر جاؤ اور رزلٹ بیگ سے نکالو۔ ایسے جاؤ جیسے کہ تمہیں اس رزلٹ پر بہت خوشی ہوئی ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا نا تو میں آئس کریم نہیں کھلاؤں گا پھر کبھی۔ اس کو ہدایت کے ساتھ ساتھ تبریز نے وارن بھی کیا۔ اچھا، اپنے بیگ کو دیا نے اپنی گود میں رکھا اور اس میں سے اپنا رزلٹ نکالا، بیگ کو کندھے پر لٹکایا اور رزلٹ کو سینے سے لگایا۔ آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس نے کار کا دروازہ کھولا۔ گارڈ مین گیٹ کھول چکا تھا۔ دیا کے گھر کے اندر جاتے ہی تبریز نے بھی کار کو اندر کی جانب بڑھایا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی وہاں اسے گارڈن میں چائے پیتے نانو دکھائی دی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ ان کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم نانو، کیسی ہیں آپ؟ ان کے گال میں بوسہ دیتے ہی اس نے رزلٹ میز پر رکھا اور خود چیئر کھینچ کر اس پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام نانو کی جان، میں تو ٹھیک ہوں الحمدللہ، تم سناؤ تم کیسی ہو؟ اور رزلٹ کا کیا بنا؟ جس بات کا اسے ڈر تھا نانو نے آتے ہی اس بات پر ہی تیر پھینکا۔
میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اتنی جلدی بھی کیا ہے رزلٹ دیکھنے کی؟ مجھے آرام تو کر لینے دیں، ذرا پانی تو منگوا دے نانو۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، لاڈو دیا کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آؤ۔ ماسی کو پانی کا بول کر وہ اس کی جانب مڑی جو اپنے ناخنوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ ابھی نانو کچھ کہتی کہ تبریز بھی اندر ان کے پاس چلا آیا۔ السلام علیکم دادو۔ ان سے گلے ملتے ہی اور پیار لیتے ہی وہ بھی دیا کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، میرا بچہ کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے آپ کا بچہ۔ دیا ذرا رزلٹ تو دکھاؤ نانو کو یار۔ تبریز نے مسکراتے ہوئے دیا سے کہا، اور دیا جو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے بھاگنا چاہ رہی تھی اب پھنس چکی تھی۔ ہاں دیا رزلٹ تو دکھاؤ، لو تم نے ٹیبل پہ رکھا ہے اور میں تم سے کب سے مانگ رہی ہوں۔ تم پانی پیو آرام سے۔ دیا کے پانی اٹھاتے ہی ان کی نظر رزلٹ پر پڑی اور انہوں نے بغیر کسی وقت کو ضائع کیے رزلٹ کو اٹھا لیا۔ رزلٹ براؤن پیپر میں تھا۔ انہوں نے براؤن پیپر سے رزلٹ نکالا کہ دیا کا پانی پیتے ہوئے بھی گلا خشک ہو چکا تھا، اور اس کے برعکس تبریز اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کو روکنے کی ناکام کوششیں کر رہا تھا۔ نانو نے رزلٹ نکال کر جیسے ہی اسے کھول کر پڑھا تو ان کی پہلے سے ہی باہر نکلی ہوئی آنکھیں اور باہر آ چکی تھیں۔ نانو نے رزلٹ نکال کر جیسے ہی اسے کھول کر پڑھا تو ان کی پہلے سے ہی باہر نکلی ہوئی آنکھیں اور باہر آ چکی تھیں، کیونکہ اس کا رزلٹ ان کی توقعات سے باہر تھا۔ حیرت کے عالم میں انہوں نے دیا کی طرف دیکھا جو ہاتھ میں گلاس پکڑے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دیا یہ بے اختیار ہی ان کے منہ سے نکلا، جبکہ اس کے برعکس تبریز نے ان کے ہاتھ سے رزلٹ کاٹ لیا۔ نانو حیرت کے عالم میں دیا کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی، اور دیا وہ تو تبریز کی آنکھوں کو جن سے وہ رزلٹ دیکھ رہا تھا۔ ارے واہ دیا، 81%، زبردست، گڈ، یہ تو بہت ہی زبردست پرسنٹیج ہے، تم نے گروم کیا ہے۔ مگر نانو آپ اتنی حیران کیوں ہو رہی ہیں؟ میں اتنی حیران اس لیے ہو رہی ہوں کہ یہ دیا میڈم صاحبہ اتنی پرسنٹیج لائیں کیسے؟ پڑھا تو ان سے جاتا نہیں، کتابوں کو یہ ہاتھ لگاتی نہیں، میں تو 50 یا 60% کی امید لگائے بیٹھی تھی۔ ان کی باتیں دیا کی سمجھ سے باہر تھیں۔ کتابوں کو وہ ہاتھ نہیں لگاتی تھی تو یہ پیپر سے 2 مہینے پہلے جو وہ روم کو بند کر کے کتابیں پڑھتی تھی تو وہ کیا اس کا خواب تھا؟ مجھے لگتا ہے اس نے چیٹنگ کی ہے۔ تم نے چیٹنگ کی ہے نا دیا؟ نانو نے تو اس کو 2 مہینے کی محنت کو چیٹنگ کا نام دے دیا تھا۔ اسے غصہ ہی تو آیا تھا۔ نانو میں بڑی پرسنٹیج لاؤں تو مسئلہ، اچھی لاؤں تو مسئلہ، میں کیا کروں جس سے آپ خوش ہو سکیں؟ اور چیٹنگ میں نے کی ہے تو وہ جو 2 مہینے میں کتابوں میں سر کھپا رہی تھی وہ کیا تھا؟ خوف تھا میرا اور آپ کا؟ وہ یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں بلکہ اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ غصہ اسے بے حد آ رہا تھا، اور جبکہ نیچے تبریز نانو کے کان بھر رہا تھا۔ تبریز کو لگتا تھا کہ اسے کچھ پتہ نہیں چلتا، کس طرح وہ نانو کو اس کے خلاف کرتا تھا اور کس طرح ان کا مائنڈ گھما دیتا تھا۔ وہ ایک گھمنڈی لڑکا تھا اور اس کے بارے میں وہ بچپن سے جانتی تھی، مگر یہ وقت ان سب باتوں کو سوچنے کا نہیں تھا، یہ وقت تو اسے خود کے بارے میں ایکسپلور کرنے کا تھا۔ وہ اوپر چلی آئی اور اپنے کمرے میں آتے ہی ساتھ ہی وہ ٹیرس میں چلی آئی۔ طوفانی بارش کی ہلکی ہلکی سی بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ اگر کوئی آسمان کو دیکھ لیتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ آسمان نیلا کم اور کالا زیادہ لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کراچی کے سمندر کا پورا پانی ان بادلوں میں بھر آیا ہو، جو اب یہ پانی لوگوں پر جی بھر کر برسانا چاہتے ہوں۔ آسمانوں کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا، کیونکہ اپنی آنکھوں سے اس نے بجلی کڑکتے ہوئے دیکھی تھی۔ بچپن سے اسے بارشوں سے ڈر لگتا تھا، اور کیوں لگتا تھا اس بارے میں وہ آج تک جان نہیں پائی تھی، مگر پھر ایک تیز ہوا کے جھونکے نے اسے چھوا۔ طوفانی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ 8 سال کی بچی نانو کے ساتھ ان کے گھر آئی۔ وہ پہلے بھی بہت دفعہ یہاں آ چکی تھی، مگر تب کے آنے میں اور اب کے آنے میں بہت فرق تھا۔ تب وہ ماں باپ کے ساتھ خوشی سے یہاں آتی تھی، اور اب وہ ان سے جدا ہو کر اداس ہو کر یہاں آئی تھی۔ وقت کتنی جلدی بدل جاتا ہے، اس 8 سال کی بچی کو اس کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میرے ساتھ چلو اندر میری بچی۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ اس کے سامنے کیا، جس کو اس معصوم سی 8 سال کی بچی نے تھام لیا۔ اسی ہاتھ کو تھامتی وہ اس گاڑی سے باہر نکلی۔ اس کے سامنے ایک شاندار اور خوبصورت بنگلہ تھا جو اب اس کی رہائش گاہ ہونے والی تھی۔ وہ اپنی نانو کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ نانو نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ اس کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ اپنی چھوٹی چھوٹی سی ٹمٹماتی آنکھوں سے ادھر ادھر کا نظارہ کر رہی تھی۔
تبھی دادو دادو کی صدا لگاتا ایک بچہ اپنے ہاتھوں میں ایک کار پکڑا اس کی نانو سے ملا۔ اس بچے کو وہ نہیں جانتی تھی، وہ آخری بار اس گھر میں 6 سال کی عمر میں آئی تھی اور اب 2 سالوں بعد یہاں آ رہی تھی۔ وہ جو بھی کوئی بچہ تھا اسے وہ نہیں جانتی تھی۔ دادو دادو کہاں تھی آپ؟ تبریز آپ کو مس کر رہا تھا۔ ارے میرا بچہ مجھے مس کر رہا تھا۔ نانو نے اس کا مضبوطی سے پکڑا ہاتھ چھوڑا اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ وہ بچہ بھی اس کی نانو کو پیار کر رہا تھا۔ پتہ ہے دادو، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ پاپا سے پوچھا، مما سے پوچھا تو پاپا نے کہا کہ آپ کسی کام سے گئی ہوئی ہیں۔ کہاں تھی آپ؟ اپنے ہاتھوں سے اس نے اس کی نانو کی چہرے کو پیالے کی طرح پکڑا۔ وہ اسے لیتی ہوئی گارڈن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارے میری جان، ایک کام تھا مجھے، بس اسی لیے گئی تھی میں، ورنہ آپ کی دادو کہیں جاتی ہیں؟ نہیں، میری دادو کہیں بھی نہیں جاتی۔ مگر دادو یہ بچی کون ہے؟ وہاں گیٹ کی طرف کھڑی ان دونوں کو ملتے ہوئے دیکھتی بچی کی طرف دیکھتے ہوئے بچے نے پوچھا، جبکہ دادو نے اس بچی کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ ان کے ہاتھ کا اشارہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی ان کے پاس آئی۔ نانو نے اس کے لیے کرسی نکالی اور وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ بچی آپ کی کزن ہے، آپ کی پھپھو کی بیٹی ہے اور اب سے ہمارے ساتھ ہی رہے گی، آپ کی چھوٹی بہن ہے۔ اس کو سمجھاتے ہوئے انہوں نے اس بچی کا تعارف کروایا۔ وہ بچی باغ کی کیاری میں لگے وائٹ پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، واؤ، مجھے ایک بہن مل گئی۔ وہ بچہ خوش ہو چکا تھا، مگر وہ بچی، وہ اس سب سے بے نیاز اس وائٹ پھول کو دیکھ رہی تھی جو اس کی توجہ اپنی جانب مرکوز کروا چکا تھا۔ پھر دیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہلکی ہلکی سی برسی بوندا باندی تول پکڑ گئی اور طوفانی موسلا دھار بارش کا روپ دھار گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ اسے پانی کے اس پار کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، سب دھندلا ہو گیا اور ہوائیں اتنی خطرناک کہ نیچے پڑی کرسیوں کو باغ میں ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ ان کرسیوں کے ادھر ادھر پٹکنے کی آوازیں اس کے کانوں میں اس تیز طوفانی بارش ہونے کے باوجود بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر بڑھتی جا رہی تھی۔ اپنے کانوں میں اسے چیخوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دماغ سن ہو رہا تھا اور ہاتھ لرز رہے تھے، جبکہ اس کے پاؤں آہستہ آہستہ پیچھے کی اور جا رہے تھے۔ تیز ہوائیں اس کے کھلے بالوں کو اڑا رہی تھیں، اس کے گلے میں ڈلے ہوئے دوپٹے کو بھی اڑا رہی تھیں۔ اس کا دل طوفانی بارش کو دیکھتے ہی بے انتہا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کانوں میں پڑتی چیخیں اور تیز ہو چکی تھیں، آنکھوں سے بے پناہ آنسو نکل رہے تھے اور لب بار بار ہل رہے تھے، ہاتھ لرز رہے تھے اور پاؤں جم چکے تھے۔ تبھی اس کے لب ہلے، دل زور سے دھڑکا اور اس کے منہ سے زور کی چیخیں نکلیں۔ چیخیں اتنی تیز تھیں کہ گلا رند گیا اور اتنی طاقتور کے اسے اور چیخیں لگانے پر مجبور کر رہی تھی۔ دماغ سمجھ سے باہر تھا، وہ گر رہی تھی۔ اسے بہت عجیب فیل ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کب تک جاری رہتا کہ زور سے بھاگتی ہوئی اس کی مامی اوپر آئیں اور اسے پکڑا۔ دیا، دیا بیٹا۔ وہ اس کے منہ کو تھپتھپا رہی تھی اور اسے آوازیں لگا رہی تھی۔ ان کو اپنے پاس پاتے ہی وہ ان کے سینے میں چھپ گئی، جیسے اسے بہت ڈر لگ رہا ہو۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے زور سے خود میں بھیج دیا اور اس کے سر پر بوسہ دینے لگی۔ کچھ نہیں ہوا میری بچی، کچھ نہیں، اب میں آ گئی ہوں نا تو کچھ نہیں ہوگا آپ کو، چلو میرے ساتھ روم میں چلو۔ اسے اپنے ساتھ چمٹاتی ہوئی وہ اسے پکڑ کر روم میں لے گئی۔ روم میں پہنچتے ہی انہوں نے اسے بیڈ پر لٹایا کیونکہ وہ ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اس پر بلینکٹ چڑھایا اور اسے ہلکا سا اے سی چلا دیا، پردے بند کر دیے اور اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ جب تک وہ سو نہیں گئی وہ وہاں سے نہیں ہٹی۔ اس کے سونے کے بعد وہ وہاں سے اٹھی اور اس کے سر پر بوسہ دے کر نیچے کچن میں چلی آئیں تاکہ اس کے لیے اس کا فیوریٹ کھانا بنا سکیں، جبکہ وہ کمرے میں سو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آرام آرام سے کھلیں۔ آنکھیں تو آرام سے کھل گئیں مگر دماغ کچھ وقت بعد بیدار ہوا۔ وہ کونیوں کے بل اٹھی تو اس کے سر میں ایک درد کی ٹیس اٹھی۔ بے اختیاری اس کا ہاتھ اپنے سر کی طرف اٹھا۔ یہ تو شاید نارمل ہو چکا تھا۔ اس طرح کے اٹیکس ہونے کے بعد اب اسے سر میں درد ہی ہوتا تھا، جبکہ اس کے برعکس ان اٹیکس کی شروعات وہ کم از کم 3-4 گھنٹے انہی اٹیکس کا شکار رہتی تھی۔ شروع میں نانو کو اس کے بارے میں بہت فکر ہوتی تھی۔ 2-3 دن تک وہ اس کا خیال ہی رکھتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ یہ خیال بھی خیال ہی رہ گیا۔ اب ان اٹیکس میں صرف اس کی مامی ہی آتی تھیں اور اسے ٹریٹ کرتی تھیں، مگر ٹینشن یا دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے نانو نہیں آتی تھیں۔ ٹینشن اب اسے اس بات کی تھی کہ اسے ایسا اٹیک 3 سال بعد ہوا تھا۔
जबकि इन 3 सालों में वो ऐसी तेज बारिशों को बहुत एंजॉय करने लगी थी। उसका डर काफी हद तक खत्म हो चुका था, बल्कि ऐसा फील होता था कि ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। मगर आज जो कुछ हुआ था वो उसके लिए तशवीशकुन था, बेहद तशवीशकुन। उसने गहरी सांस ली और खुद को कंपोज करती वो बेड से उठी। हिम्मत करके उसने पर्दा खोला तो बारिश बहुत हल्की फुल्की थी, मगर फिर भी उसे डर लग रहा था कि कहीं वो दोबारा से उस पर अटैक ना हो जाए। अपने बालों की पोनी बनाते हुए वो बाहर निकली तो मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि शाम हो रही है या दिन। उन बातों को झुटलाती हुई वो नीचे चल दी। नीचे तो जैसे बिल्कुल सन्नाटा था, मगर उस सन्नाटे में किचन से आती बर्तनों की एक आवाज एक इर्तियाश पैदा कर रही थी। वो किचन की तरफ चल दी तो वहां उसकी मामी खाने की तैयारी कर रही थी। उसने पीछे से आकर उन्हें हक किया। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, काफी जल्दी उठ गई हो। जी बस नींद ही इतनी सी आई, घर में सन्नाटा है बहुत। तबरेज और मामू कहीं गए हैं क्या? पास स्लैब पर पड़ी सलाद में से खीरा निकालकर उसने मुंह में डाला। हाँ वो लोग प्लॉट देखने गए हैं। जानती तो हो कि कहीं कब्जा ना हो जाए, इसलिए वहां जाते और देखते रहते हैं। उन्होंने चम्मच हिलाते हुए उसे जवाब दिया। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि मामू ने ही कब्जा किया हुआ है प्लाट पर, जो हर रोज दिन में 2-3 दफा देखने जाते हो। वैसे मामी, सियासत के लोगों का कुछ पता भी नहीं चलता, आप जरा मखबरी तो करवाएं। अपनी बात कहकर उसने एक और खीरा मुंह में डाला, जबकि मामी के होठों पर मुस्कुराहट फैली। तौबा है वैसे दिया, तुम्हें तो बिला वजह ही अपने मामू पर शक है। अब हर कोई सियासत में ऐसा तो नहीं हो सकता ना। पास पड़ी कटी हुई हरी मिर्चें उन्होंने सालन में डाली। अरे मामी, मुझसे बेहतर तो मामू को आप जानती हैं। जाहिर सी बात है, सियासतदान की बीवी जो हैं। मगर यह बात तो आप भी जानती हैं कि मामू कितने अच्छे हैं और प्लॉट्स भी कितने हैं। मैं कह रही हूं ना, बिला वजह का शक है तुम्हारा। अरे तुम्हें खुशखबरी देना तो भूल ही गई। अच्छा कैसी खुशखबरी? तुम्हारे मामू का बेटा आ रहा है। सालन को ढकते हुए उन्होंने आंच कम की। मेरे मामू आपके शौहर? भला आपकी दूसरी औलाद भी है? बताया नहीं मामी आपने कभी। मुझे तो लगा था तबरेज ही एक बेटा है। ला हौला वला कुव्वत, लड़की, तुम्हारे दूसरे मामू जो अफ्रीका में रहते हैं उनका बेटा आ रहा है। दिया, कुछ भी सोच लेती हो। मेरे दूसरे मामू भी हैं? अच्छा, मुझे तो ये नहीं पता था। वैसे ये नानू की कितनी औलादें हैं और ये नाना कहाँ हैं? वो क्यूरियस थी। हाँ भाई, एक और बेटा भी है उनका, 2 बेटे और एक बेटी। तुम्हारे दूसरे मामू ने अफ्रीका का वीजा किया था और वहीं पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते उनकी शादी भी हो गई और बच्चे भी। अब उनका बेटा आ रहा है यहाँ, वो भी पहली दफा। और तुम्हारे नानू तो सुबह ही लाहौर के लिए निकल गए थे। अच्छा, काफी बोरिंग स्टोरी है। उसने सलाद की प्लेट टेबल पर रखी, मगर एक सोच उसके जहन में आई थी। अफ्रीका वाले मामू का बेटा आ रहा है, यानी एक नया अजाब आ रहा है।